कौन से कमाल की बात है। मुस्कुराहटों के बदले मुस्कुराहटें आसान होती हैं, जो ताल्लुक तोड़े उससे जो ताल्लुक जोड़े। साहबी हाजिर हुजूर मैं क्या करूं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूँ, मुझे बुरा सलूक करते हैं, मैं उनके करीब होता हूँ, मुझसे दूर होते हैं, मैं उनसे ताल्लुक जोड़ता हूँ, मुझसे ताल्लुक तोड़ते हैं, मैं उनको देता हूँ, वो मुझसे मारूम करते हैं, मैं क्या करूं। आपने फरमाया अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो, अल्लाह उन्हें जलील करके तुम्हारे कदमों में लाएगा। तुम अपनी सच्ची आदत को न छोड़ो, तुम अपनी सच्ची आदत पर बरकरार हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है मैं उससे ताल्लुक जोड़ूं जो मुझसे ताल्लुक तोड़े, मैं उसको दूं जो मुझसे होके, मैं उसे माफ कर दूं जो मुझ पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरकीब तो फरमाया सिला रहमी करो, घरों को आवाज के साथ आबाद करो। आप बताओ घर में नमाज होगी, रोजा होगा, तिलावत होगी, अल्लाह का जिक्र होगा, तो घर में कौन सी मखलूक आएगी? बोलो कौन सी मखलूक आएगी? फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते। एक है ना मौत का फरिश्ता, वो तो आ ही जाता है, हर हाल में आ जाएगा, लेकिन ये रहमत के फरिश्ते आएंगे तो खाली हाथ आएंगे, कुछ लेकर आएंगे। बोलो रहमत, बरकत, सुकून, चैन, इत्मीनान, उल्फत, मोहब्बत, ये लेकर आएंगे तो खाली हाथ छोड़ देंगे, वापस ले जाएंगे, छोड़ जाएंगे। और छोड़ जाएंगे तो तेरा कच्चा झोंपड़ा भी होगा तो आसमान वालों के नजदीक यूं चमकेगा जैसे जमीन वालों के नजदीक सितारे चमकते। और अगर घर में नमाज नहीं, रोजा नहीं, तिलावत नहीं, सूद है, रिश्वत है, हराम है, हाँ नमाजों को छोड़ना है, अब फरिश्ते तो नहीं आएंगे, अब कौन आएगा? बोलो शयातीन आएंगे, खाली हाथ आएंगे, कुछ लेकर आएंगे, बोझ, हसद, कीना, नफरत, बेचैनी, घुटन, इज़्तिराब, 10 कनाल में तेरा घर होगा, तुझे खुदकुशी करने को जी जाएगा, जिंदगी तंग हो जाएगी और घर जहन्नम कदा बन जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों नियत करो अपने घरों को खुशकिस्मत घर बनाना है, नेक आवाज के साथ आबाद करना है, अपनी औलादों को नेकी पर। और मैंने आज किया ये माँ की गोद जब पाकीज़ा थी, कितनी अजीम माएँ गुजरी हैं। ये इमाम गजाली का नाम सुना है ना, इनका नाम था मोहम्मद गजाली। क्या नाम था? इनके एक भाई थे, उनका नाम था अहमद गजाली। जरा गौर से सुने, उम्मत में कितनी अजीम माएँ गुजरी हैं और आज क्या हाल हो रहा है। ये इमाम गजाली मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, अहमद गजाली इनके भाई इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। इन्होंने आकर इमाम गजाली ने अपनी वालिदा से शिकायत की, अम्मी सारी दुनिया मेरे पीछे नमाज पढ़ती है, भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। माँ ने बुलाया अहमद गजाली को, पढ़ा करो भाई के पीछे नमाज। ठीक है अम्मी पढ़ूंगा। अगले दिन गए, एक रकत पढ़ी और दूसरी रकत में छोड़ कर आ गए। इमाम गजाली ने फिर आकर शिकायत की, अम्मी से तो नहीं पढ़ते तो अच्छा था, एक रकत पढ़ी और दूसरी रकत में छोड़ कर आ गए। माँ ने फिर बुलाया अहमद गजाली को, क्यों ऐसा किया? अहमद गजाली कहने लगे अम्मी भाई से पूछो, अगर इमाम दरिया के एक किनारे पर खड़ा हो, मुक्तदी दूसरे किनारे पर खड़ा हो, नमाज हो जाएगी? इमाम गजाली कहने लगे नहीं। कहने लगे फिर भाई से पूछो नमाज में कहाँ थे, पहली रकत तो ठीक पढ़ाई, दूसरी रकत में कहाँ थे? आप गौर करो बेटे कितनी अजीम है और माँ कितनी अजीम तर है। इमाम गजाली फरमाने लगे मेरे ज़हन में कुरान की एक आयत आ गई, मैं इसमें सोचता रहा, गौर करता रहा, फिक़ह के मसाइल निकालता रहा, मेरी तवज्जो उधर हो गई थी। अहमद गजाली कहने लगे मैं इसीलिए छोड़कर आ गया। अब सुनो माँ सुनकर क्या कहती है, अच्छा एक नमाज में मसाइल को सोचना था, दूसरा उसके दिल को देखना था, अल्लाह की तरफ से तवज्जो दोनों की नहीं थी, मेरे काम के तो तुम दोनों ही निकले। आप कैसी अजीम है, एक नमाज में मसाइल को सोच रहा था, दूसरा उसके दिल को देख रहा था, अल्लाह की तरफ तो तवज्जो दोनों की नहीं थी, मेरे काम के तो तुम दोनों नहीं निकले। आप अंदाजा करो कितनी अजीम माएँ गुजरी हैं। इस अंदाज की जब माएँ थी फिर उनकी गोद से इमाम गजाली निकले। और इमाम गजाली जानते हो कि मामूली आदमी नहीं है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखा है अपनी बिदाया में, कहा कि एक मुकाशफे में देखा कि हुजूर अक़दस हालत कशफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और एक तरफ इस उम्मत के उलमा बैठे हुए हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होकर कुछ शिकवे के अंदाज में इस उम्मत के उलमा की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं, हुजूर आपकी उम्मत के उलमा ये कहते हैं हम बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह हैं। आपने फरमाया अपनी तरफ से तो नहीं कहते, ये तो मेरा इरशाद है, उलमा उम्मती का अंबियाए
बनी मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अच्छा आपका इरशाद है तो इजाजत हो तो आपकी उम्मत के उलमा में से मैं किसी के इम्तिहान ले लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका जी चाहे ले ले। मूसा अलैहिस्सलाम नजर डालते गए, उलमा के चेहरों की रंगतें उड़ गईं। अब इम्तिहान का लफ्ज़ वैसे भी बड़ा टेढ़ा होता है और फिर लेने वाले भी मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलाल वाले पैगंबर, बाज़ मुम्तहिन होते हैं ऐसे जलाल वाले इम्तिहान के दौरान ही तालिब इल्म को पीटने शुरू कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलाल वाला पैगंबर, उलमा के चेहरों की रंगतें उड़ गईं। पता नहीं कुरा किसके नाम। मूसा अलैहिस्सलाम देखते गए, एक आलिम के चेहरे पर नजर टिक गई, सबको यकीन हो गया कि कुरा इन्हीं के नाम पड़ेगा और वो आलिम इमाम गजाली रहमतुल्लाह। और मैं पेश करें इन इम्तिहान के लिए। इमाम गजाली उठकर आए, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बैठे। मूसा अलैहिस्सलाम पूछा मसमुख, आपका नाम? इमाम गजाली फरमान लगे इसमें मोहम्मद इब्न हामिद, और वो जो शजरा सुनाना शुरू किया आदम अलैहिस्सलाम तक सारा शजरा नसब सुना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने आपसे नाम पूछा था, शजरा तो नहीं पूछा था। इमाम गजाली अर्ज कर हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं भी एक बात कहूँ। फरमाया कहो। कहने लगे आपसे भी तो अल्लाह ने इतने ही पूछा था मादिल कभी अमीन का या मूसा, मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? उसका जवाब इतना ही था यह साज ये लाठी है, अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिअला गनमी वलिया फिया मआरिब उखरा, टेक लगाता हूँ, बकरियों के पत्ते झाड़ता हूँ, और ये डंडा है, डंडे से और भी बड़े काम हो जाते हैं, रातों रात नतीजे बदल जाते हैं, जीतने वाला हार जाता है, हारने वाला जीत जाता है। हाँ डंडा है ना, और आजकल चल रहा है, आप देखते हैं कैसा जबरदस्त तरीके से चलता है, बड़े काम होते हैं। वलिया फिया मआरिब, आपने भी तो बात को लंबा कर दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया जाओ तुम कामयाब हो। अब उलमा फरमाते हैं बज़ाहिर किसी बड़े को ऐसा जवाब देना कि वो खामोश हो जाए ये अदब के खिलाफ है, लेकिन फरमाया इमाम गजाली का ये जवाब बिल्कुल अदब है और ऐन अदब है। क्यों कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा मादिल कभी अमीन या मूसा क़ाल या साहिब अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिअला गनमी वलिया फिया मआरिब उखरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कहाँ मैं और कहाँ रब्बे जुल जलाल की अजमतें। आज अगर हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ है तो बात को लंबा करोगे, कुछ तो देर लगेगी सवाल जवाब में। जो बात मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में आई हुई बात इस उम्मत के आलिम इमाम गजाली के ज़हन में आई। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा आपका नाम, इमाम गजाली ने सोचा कहाँ मैं और कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम जैसी शान वाला पैगंबर। आज नाम पूछा है तो पूरा शजरा सुना दोगी, कुछ तो देर लगेगी सवाल जवाब में। ऐसे बेटे उन पाकीज़ा गोदों से पैदा हुए। आज मेरे भाई और बहनों नियत करो, आज आप जितने तशरीफ फरमाओ, जितनी हमारी बहनें तशरीफ लाई हुई हैं और जितनी हमारी ये बेटियां फारिग, नियत करो घरों के माहौल को पाकीज़ा माहौल बनाएंगे। आज हमारा घरों का माहौल पाकीज़ा नहीं रहा, नस्लें जो पढ़ रही हैं वो पाकीज़ा माहौल में नहीं गलीज माहौल में पढ़ रही है। आपकी जिम्मेदारी है मेरी बेटियों कि अपने घरों के माहौल को पाकीज़ा बनाओ, अमाल वाला बनाओ, सुन्नत अमाल वाला बनाओ, दीन की फिक्र वाला बनाओ, दीन की दावत वाला बनाओ। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकज़हु फरमाते हैं मेरी दादी जान कुरान मजीद की ऐसी पक्की हाफिज़ा थी, घर का काम काज करने के साथ साथ रोजाना 16 पारे तिलावत कर रही है। खाना पका रही हैं तिलावत कर रही हैं, झाड़ू दे रही हैं तिलावत कर रही हैं, बच्चे को खिला रही हैं पिला रही हैं, सुला रही हैं, जगा रही हैं, उठा रही हैं, तिलावत कर रही हैं। और मैं उसका नतीजा ये हुआ कि जब मेरे वालिद साहब का दूध छुड़ाया गया तो एक पाव हमारा याद हो चुका। हर वक्त की सुनने की वजह से कैसा पाकीज़ा माहौल मिला होगा कि जब दूध छुड़ाया गया तो एक पाव हमारा याद। आज तो बच्चा 6-7 साल की उम्र का हो जाता है, पूछो माशाल्लाह बच्चा कितनी उम्र का हो गया, उस्ताद जी अल्लाह का माल 7 साल ना हो गया ने तेजी गालियां करने ने सुनो तो हैरान हो जी, असल कदे जी सुनी ही नहीं है जी। अब बच्चे की गालियों पर खुश हो रहा है और फिर बचपन में ये तुम जो बीज बोओगे बचपन में उठाना पड़ेगा ना। हाँ फिर जब खांसोगे वो गालियां देगा, बेटी गालियां देगी, सिखाया जो यही है। गंदम बोओगे तो गंदम उठाओगे, हाँ और कांटे बोओगे तो कांटे उठाओगे। सोचें गौर करें आज हम अपनी नस्लों के लिए कौन सा बीज बो रहे हैं। हाँ खुद झूठ सिखा रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई,
باپ کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی آیا پیسے مانگنے کے لیے، یہ ملنا نہیں چاہتا، بچے سے کہتے جا کر کے ابا جی گھر پر نہیں، وہ جا کر کہتا ابا جی کہہ رہے میں گھر پہ نہیں ہوں. ہاں آپ اندازہ کریں یوں ہم جھوٹ سکھائے. تو نیت کرو، عزم کرو، فیصلہ کرو انشاءاللہ گھروں کے ماحول کو نیک اعمال سے آباد کرنا ہے. اور یہ جو صحیح بخاری ہے جو ہماری بیٹیوں نے پڑھی ہے اور آخری حدیث اس کی پڑھ رہے ہیں، میں اختصار سے، ورنہ اس میں لمبی اور گھنٹوں کی تقریریں ہوتی ہیں، نہایت اختصار سے عرض کر رہا ہوں. یہ امام بخاری بھی پاکیزہ دور میں تیار ہوئے. امام بخاری کا نام امام بخاری نہیں ہے، وہ تو چونکہ بخارا کے رہنے والے تھے اس وجہ سے ان کو امام بخاری کہتے ہیں. جیسے پنجاب کے رہنے والے کو پنجابی کہہ دیتے ہیں، سندھ والے کو سندھی کہہ دیتے ہیں، بلوچستان والے کو بلوچی کہہ دیتے ہیں. وہ چونکہ بخارا کے رہنے والے تھے تو وہ بخاری کا نام ان کا ہے محمد. امام بخاری کا نام کیا ہے؟ ان کے والد کا نام ہے اسماعیل، ان کے دادا کا نام ہے ابراہیم. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف محمد نام رکھنا بھی جائز ہے، اور نام بھی اچھے رکھنے چاہیے. ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، خود سمجھ نہ آئے تو علماء سے پوچھ لیا کریں. قرآنی نام رکھیں، نبیوں کے نام پر نام رکھیں، صحابہ کے نام پر نام رکھیں، نیک لوگوں کے نام پر نام رکھیں، بامانہ نام رکھیں. ناموں کے اثرات. آج ہمیں یہ شوق ہوتا ہے اچھا نام بتاؤ نا، یہ تو پھر ساڑھے چاچے تھے پترے تو بھی ہے. بچی کا نام بتاؤ، ساڑھی پوپھی اس کی بچی نے بھی نہ ہے. ایسا نام ہونا چاہیے کہ کسی کا پھر کسی جانور کے نام پر نام رکھ دو. ہاں انسانوں کا نام تو پھر کسی نہ کسی کا تو ہوگا، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہاں کہ نیا ہو اس کو پیش نظر. یہ والدین کے اوپر اولاد کا پہلا حق ہے کہ ان کا اچھا نام رکھے. اور امام بخاری کا نام کیا ہے؟ آج یہ یاد کر کے چلے جاؤ تو بڑی گل ہے. ہاں امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد. اور والد کا نام کیا ہے؟ اور یہ عرب نہیں ہے، امام بخاری بخارا کے رہنے والے. 2 سال پہلے ہم گئے ان کے شہر میں، بخارا، سمرقند، تاشقند. عجیب و غریب اس سرزمین کو اللہ نے نوازا ہے. امام بخاری وہی ہیں، امام مسلم وہی ہے، امام ترمذی وہی ہیں، صاحب ہدایہ وہی ہیں، نقشبندی سلسلے کے بانی شیخ بہاؤالدین نقشبندی وہی ہیں. عجیب علاقہ ہے. سمرقند میں ہم نے قبرستان دیکھا جس میں 400 محدثین کی قبریں، اور اس قبرستان میں صرف انہی کو دفن کیا جاتا تھا جن کے نام میں محمد آتا تھا. صاحب ہدایہ کے نام میں محمد نہیں آتا تو ان کو باہر اس احاطے کے باہر دفن کیا گیا. الحمدللہ آج بھی 70 سال کے روس کے جبر کے باوجود آج بھی الحمدللہ وہاں سب 100% مسلمان. اور انہوں نے بتایا ہم نے تہ خانوں میں اپنی اولادوں کو بند کیا 6 مہینے کے لیے، اپنے بچوں کو نیچے اس لیے کہ جبر تھا. ہاں اور فوراً کارروائی ہوتی تھی اگر کوئی دین سکھا رہا ہو. ہم نے تہ خانوں میں بچوں کو داخل کر دیا، نیچے بھیج دیا، پڑھانے والا بھی بھیج دیا، کھانے پینے کا سامان بھی رکھ دیا، اور اوپر دروازہ کیا ہم نے پھٹے لگا کر پوری طرح پھٹے لگا کر کیلوں کے ساتھ اس راستے کو بند کر دیا. آگے کچرا وچرا ڈال دیا تاکہ کسی کو گمان بھی نہ ہو کہ نہیں. اس طرح ہمارے بچوں نے 6 مہینے تہ خانوں میں رہ کر اللہ کا قرآن پڑھا. اس سے معلوم ہوا جبر سے دین کو ختم نہیں کیا جا سکتا. 70 سال کا روس کا جبر ان کو دین سے نہیں ہٹا سکا. آج الحمدللہ وہاں 100% مسلمان ہے اور 100% ہندی ہے. ہم نے اس شہر میں امام بخاری کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی، مستجاب الدعوات تھی. امام بخاری بچپن میں بیمار ہوئے اور نابینا ہو گئے، یتیم بھی ہو گئے تھے، نابینا بھی. ماں نے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے. والدین کی دعا اللہ اولاد کے لیے رد نہیں کرتے، اور جہاں ان کے لیے دعا کرتے ہیں دنیا کی چیزوں کی، وہاں ان کے دین کے لیے دعا کیا کریں، دین کے لیے. اور آج ہم صرف اپنی اولادوں کو پیسے کمانے کی مشین بناتے ہیں. کئی لوگ مجھے ملتے ہیں استاد جی مبارک ہونے میں، کس گل دی پتہ نہیں. تو پتر میرا طارق محمود اس میں امریکہ نے گرین کارڈ مل گیا، 10 لاکھ روپے تنخواہ، سال سے 2 دفعہ ٹکٹ بھی ملتا، گھر بھی مل گیا، گڈی بھی مل گئی. بڑا اللہ کا فضل ہو گیا. بس تھوڑا جہا بے دین ہو گیا، باقی اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. کہ بے دین ہو گیا تو پھر فضل کس بات کا ہو گیا ہے؟ بے دینی کے ساتھ ترقی تو ایسے ہے جیسے مرنے کے بعد مردہ پھول جائے اور کوئی بے وقوف کہے پہلے تو بڑا کمزور تھا بڑا تکڑا ہو گیا، جب پھٹے گا پھر پتہ چلے گا کہ یہ صحت تھی یا کیا. بے دینی کے ساتھ ترقی کوئی ترقی نہیں ہے. اس لیے اپنی اولادوں کو صرف پیسے کمانے کی مشین نہ بناؤ، اپنی اولادوں کو صرف بڑھاپے کا سہارا نہ بناؤ. بڑھاپے کا بھی ضرور بناؤ، کوئی دین نے منع نہیں کیا، لیکن بڑھاپے سے بڑھ کر اپنی اولادوں کو قبر اور حشر کا سہارا بناؤ. قبر اور حشر کا سہارا، اس کی نیت کرو.
تو امام بخاری کی ماں نے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس دے دے. رات کو خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی, انہوں نے فرمایا تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی گئی. صبح امام بخاری اٹھے تو دونوں آنکھیں چمک رہی تھی, بلکہ فرماتے میری نظر پہلے سے بھی اتنی تیز ہو گئی کہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر باریک سے باریک کتاب کا مطالعہ کر لیتا. یہ کتاب صحیح بخاری, جس کو روئے زمین کے بعد, روئے زمین میں کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب سمجھا جاتا ہے. امام بخاری رحم اللہ کی ماں نے اس انداز میں تربیت کی کہ امام بخاری فرماتے ہیں میں 1000 سے زائد شیوخ اور اساتذہ سے علم حاصل کر کے واپس جب پڑھانے کے لیے بیٹھا میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے ایک بات بھی نہیں آیا تھا. اس ماں نے اپنی یتیم, اور اس وقت اس طرح کے مدرسے نہیں ہوتے تھے, شہر شہر کی خاک چھاننا پڑتی تھی, کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں, کب آئیں گے کوئی. امام بخاری کی والدہ نے باپ کے ورثے کے 90,000 درہم ایک تھیلی میں سی کر اور بہت سی روٹیاں اکٹھی پکا کر امام بخاری کو روانہ کیا. قافلے چلتے تھے, بیٹا جاؤ قافلے کے ساتھ. اور امام بخاری فرماتے ہیں میں یہ علم حاصل کر کے, اور بڑے تفصیلی واقعات ہیں امام بخاری کے مجاہدوں کے, ان کی غربت کے, کپڑے پھٹ گئے, کمرے میں بند ہو کر رہ گئے, درسگاہ میں نہ گئے. ساتھیوں نے پوچھا, امام بخاری نے کوئی جواب نہ دیا, دیکھا دروازہ بند, دستک دی جواب نہ آیا, آواز دی جواب نہ. ساتھیوں نے کہا امام بخاری ہم تمہیں قسم دیتے ہیں کیوں بند ہو کر رہ گئے ہو؟ امام بخاری فرماتے ہیں تم اگر قسم نہ دیتے میں تمہیں نہ بتاتا, یہ ایک راز تھا میرے اور میرے رب کے درمیان, میں بتانا نہیں چاہتا تھا, تم نے قسم دی میں بتا دیتا ہوں. میرے جسم پہ جو کپڑے تھے پھٹتے رہے, پیون لگاتا رہا, پھٹتے رہے, پیون لگاتا, اب اتنے پھٹ چکے کہ سطر ڈھانپنے کے لیے میرے پاس کپڑا نہیں ہے. اس لیے میں اندر, میرے دوستوں یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے, بڑے مجاہدوں کے بعد. آج امام بخاری نے اس مجاہدے کے ساتھ علم حاصل کیا اور صدیوں سے امت امام بخاری سے فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ بتاؤ امام بخاری سے پوری امت جتنا فائدہ اٹھا رہی ہے, کروٹ کروٹ ان کی ماں کو اجر و ثواب کی کھیپ پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی, ان کے والد کو پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اس لیے اپنی اولادوں کو ایسا تیار کرو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اولاد کی کمائی آپ کو ملتی رہے, قبر میں بھی ملتی رہے, عشر میں بھی ملتی رہے. یہ کتاب امام بخاری نے 16 سال میں مکمل کی, اور اس صحیح بخاری میں مقررات اور تعلیقات سمیت تقریباً 9000 احادیث ہیں. کتنی؟ امام 9054. امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنی اس کتاب میں اس وقت تک کوئی حدیث نہیں لکھی جب تک میں نے غسل کر کے 2 نفل نہ پڑھ لی. سردیوں کی کسی رات میں 10 حدیثیں لکھنے کی نوبت آئی, میں نے 10 دفعہ غسل کیا, 10 دفعہ دودانہ ادا کیا, اور 10 دفعہ پھر میں نے 10 حدیثیں لکھی. اور امام بخاری رات کو سوتے پھر اٹھتے, سوتے پھر اٹھتے, سوتے پھر اٹھتے. بیمار ہوئے, ان کا پیشاب چیک کیا طبیب نے, کہا یہ کسی ایسے آدمی کا پیشاب ہے جو سالن استعمال نہیں کرتا. امام بخاری سے پوچھا گیا, انہوں نے فرمایا میں نے 40 سال سے سالن استعمال نہیں کیا, اس لیے کہ سالن استعمال کرے پھر پیاس لگتی ہے, پیاس لگتی ہے آدمی پانی پیتا ہے, پانی پیتا ہے تو زیادہ نیند آتی ہے اور میرے کام میں حرج ہوتا ہے. آپ اندازہ کرو. اور پھر بڑے مجاہدے, امام بخاری نے 9000 حدیث کو لکھنے کے لیے 9000 دفعہ غسل کیا, 18,000 نوافل پڑھے, 16 سال میں یہ کتاب مکمل کی, 16 سال مسلسل روزہ رکھا. ایسے نہیں قبولیت نصیب ہوئی, اس کے پیچھے بڑا مجاہدہ اور بڑی قربانی ہے. امام بخاری اپنی کتاب کا پہلا باب لائے ہیں وحی کے بارے میں, باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کے پہلا باب یہ لائے ہیں. اور پھر پہلی حدیث اس باب کے تحت لائے ہیں انما الاعمال بالنیات کی, یہ بتانے کے لیے کہ دین کا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے, جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے, جو اللہ کے لیے نہیں ہوتا وہ باقی نہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک لکھی, اور اس زمانے میں اور لوگوں نے بھی لکھی. کسی نے آ کر امام مالک سے کہا آپ نے موطا لکھی ہے اور لوگ میں نے لکھی ہے. امام مالک نے فرمایا جو اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گی. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میری اللہ کے لیے ہے اور ان کی اللہ کے لیے, فرمایا جو اللہ کے لیے ہوگی, جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے, اور جو اللہ کے لیے نہیں ہوتا وہ باقی نہیں رہتا. امام بخاری پہلی حدیث لائے ہے
پہلا باب کس کے بارے میں؟ وہی کے بارے، یہ بتانے کے لیے کہ دین کا دار و مدار عقل پر نہیں، رواج پر نہیں، اپنی ریسرچ اور تحقیق پر نہیں، دین کا دار و مدار وہی پر ہے جسے ہم قرآن و سنت کا نام دیتے ہیں۔ اور آخری باب امام بخاری آخری کتاب کتاب التوحید لائے ہیں اور بررد علی الجہمیہ، اور اس کے تحت جو آخری باب لائے ہیں وزن اعمال کا، کہ آخرت میں اعمال کو تولا جائے گا۔ اس زمانے کا گمراہ فرقہ معتزلہ جنہوں نے انکار کر دیا اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ تولا تو اس چیز کو جاتا ہے جس کا جسم ہو۔ آپ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں اور دکاندار سے کہیں ذرا تول دو، میں نے سبحان اللہ پڑھی ہے 100 دفعہ، ہاں تولا تو اس چیز کو جاتا ہے جس کا جسم ہو، جس کا جسم نہ اس کو کیسے تولا جائے گا؟ امام بخاری ان پر رد کرتے ہوئے کہتے ہیں تم غلط کہتے ہو، اعمال کو تولا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں وَنَزَلُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اور ترازو کس کے لیے ہوتا ہے؟ تولنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں ہم تولیں گے تو تم غلط کہتے ہو، ورنہ اعمال بنی آدم وقولم یوزن، امام بخاری فرماتے ہیں اعمال بھی تولے جائیں گے، زبان کی باتیں بھی تولی جائیں گی، اس لیے زبان کے استعمال میں بھی احتیاط کرو کہ آخرت میں عمل میں تولا جائے گا۔ صحیح بول ہوگا نیکیوں کے پلڑے میں، غلط بول ہوگا گناہوں کے پلڑے میں، اعمال کو تولا جائے گا اور زبان کی باتوں کو بھی تولا۔ اب کیسے تولا جائے گا؟ تو ایک قول یہ ہے کہ جو اعمال نامے ہیں، ہمارے اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں رات دن، صبح میں عصر میں فرشتے بدلتے ہیں، روزانہ کے روزانہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں، اور آخرت میں یہ اعمال نامے ہمیں پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے نامہ عمل کو ہم اس کے گلے کا ہار بنا دیں گے اور کہیں گے رب ذوالجلال اقرا کتابک، آج اپنی کتاب پڑھتا جا اور اپنا حساب خود کرتا چلا جا۔ اور اعمال نامہ دیکھ کر آدمی حیران ہوگا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ تو پہلا قول کیا ہے؟ کس چیز کو تولا جائے گا؟ بولو، اعمال ناموں کو تولا جائے گا۔ دوسرا قول یہ عمل کرنے والا خود تولا جائے گا، جو انسان عمل کرنے والا ہے وہ، اور حدیث شریف میں اس میں کی تائید ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جلیل قدر صحابی ہیں، بڑے کمزور نہیں بدن کے، پتلی پتلی پنڈلیاں، تہمت بھی آدھی پنڈلی تک باندھا ہوا، پہاڑی پر چڑھ رہے تھے، صحابہ ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگ گئے، صحابہ کی ہنسی نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر ہنستے ہو، کل عمل کے ترازو میں ابن مسعود کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور دنیا میں کتنے بھاری بھرکم بدن والے جن کی آمد پر ہٹو بٹو کی صدا ہوتی تھی، کل قیامت کے دن عمل کے ترازو میں ان کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں ہوگا۔ ہم قیمت لگاتے ہیں اینٹ روڑے پتھر کی بنا پر، اللہ کے ہاں تو اس اینٹ روڑے کی قیمت نہیں ہے، وہاں تو قیمت لگتی ہے اعمال کی، ایمان کی۔ تو دوسرا قول کیا ہے؟ عمل کرنے والا خود تو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ ہر عمل کو شکل دے دیں گے، اچھے عمل کو اچھی شکل دیں گے، برے عمل کو بری شکل دیں، ان شکلوں کو تولا جائے گا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آج کی سائنس نے ثابت کر دیا انسان ہو کر ان چیزوں کو تول رہا ہے جن کا جسم نہیں ہے، زبان کے نیچے تھرمامیٹر رکھتا ہے، بخار کو تول رہا ہے، 100 ہے 102 ہے، گاڑی کے ٹائر میں ہوا پڑتا ہے 30 رکھنی ہے 32 رکھنی ہے، ہوا کو تول رہا ہے، گاڑی دوڑا رہا ہے 70 پہ جا رہی ہے 100 پہ جا رہی ہے، رفتار کو تول رہا ہے۔ انسان ہو کر ان چیزوں کو تول لیتا ہے جن کا جسم نہیں ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اعمال کو تولا جائے گا۔ اس کے بعد امام بخاری کچھ لغت کی باتیں ذکر، اس تفصیل میں نہیں جاتا، اس میں بھی بحث ہے کہ موازین یہ میزان کی جمع ہے، موزون کی جمع ہے، ایک ترازو ہوگا یا کئی ترازو ہوں گے۔ اور پھر یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، مجاہد کہتے ہیں رومی زبان میں قسطاس ترازو کو کہتے ہیں۔ پھر یہ ایک الگ بحث ہے کہ آیا قرآن مجید میں عجمی الفاظ ہیں یا نہیں ہیں، یہ عربی کے الفاظ ہیں، اس میں بھی ایک تفصیلی بحث ہے۔ میں اس کو چھوڑتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ آخری روایت لائے ہیں حدثنا احمد بن اشقا، پہلی روایت لائے تھے حدثنا الحمیدی، آخری روایت لائے ہیں اپنے شیخ احمد بن حمیدی کا مادہ بھی حمد ہے اور احمد کا مادہ بھی امام بخاری بتانے چاہتے کتاب کی شروع میں بھی اللہ کی حمد ہے اور آخر میں بھی اللہ۔
اور آخری نعرہ جو جنتیوں کا ہوگا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور پھر امام بخاری حدیث بھی وہ لائے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا. امت کے پہلے شیخ الحدیث صفہ کے مدرسے کے کل وقتی طالب علم ابو ہریرہ جنہوں نے 5374 آقا کے ارشادات محفوظ کر کے امت تک پہنچائے، وہ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، 2 کلمے، اور یہ کلمہ کلام کے معنی میں، اور جب کلمے پر کلام پر کلمے کا اطلاق ہوتا ہے. کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ کو، کلام کہتے ہیں کئی لفظ کو، لیکن کئی لفظوں پر یعنی کلام پر بھی کلمے کا اطلاق. پڑھو ذرا کلمہ طیب. ایک لفظ ہے یا کئی لفظ ہیں؟ لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیب، کلمہ کہتے ہیں. پڑھو کلمہ شہادت، کئی الفاظ ہیں لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. تو معلوم یہ ہوا کہ کلام پر بھی کلمے کا اطلاق. تو کلمتان سے مراد کلامان ہے، 2 کلام ایسے ہیں، اور یہ کلمتان موصوف ہے. حبیب بچیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، طالبات کے لیے حبیبتان الرحمن صفت اول ہے، خفیفتان السان صفت ثانی ہے، ثقیلتان فی المیزان صفت ثالث ہے، اور موصوف اپنی صفتوں سے مل کر یہ خبر مقدم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے، جملہ اسمی ہے. جملہ اسمیہ میں مقصود جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. شوق پیدا ہو گیا. 2 کلمے ایسے ہیں رحمان کو بڑے محبوب ہے، پڑھنے والا رحمان کا محبوب ہے. اچھا جی پھر کوئی بڑے مشکل کلمے ہوں گے؟ کہا نہیں، مشکل بھی نہیں ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے، یاد کرنے آسان، پڑھنے آسان، بچوں کو سکھانا آسان، کوئی وقت کی قید نہیں، وضو کی شرط نہیں، ہاں، اور آدمی ہر وقت پڑھ سکتا ہے، بڑے آسان. اچھا جی آسان ہے تو پھر ثواب شاید کم ہوگا. اس لیے حدیث میں تو آتا ہے اجرکم علی قدر نسبکم، تمہارا ثواب تمہاری مشقت کے بقدر ہوتا ہے، مشقت زیادہ ہو تو ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں مشقت نہیں ہے تو پھر ثواب کم ہوگا. فرمایا نہیں، ثقیلتان آسان بھی ہے ثواب بھی بہت ہے. ثقیلتان امام بخاری اسی سے استدلال کر رہے ہیں، ثقیلتان فی المیزان عمل کے ترازو میں بھاری ہوں گے. امام بخاری حدیث سے بھی ثابت کر رہے ہیں کہ بھاری ہونا تبھی پتہ چلتا ہے جب تولا جائے، تو معلوم ہی ہوا کہ تولا جائے گا. ثقیلتان فی عمل کے ترازو میں بھاری ہوں گے. اور کون سے 2 کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لفظ سبحان میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات تنزیہ جو ہے، ہاں وہ طاہر ہے، قدوس ہے، ہر عیب سے پاک ہے. یہ ساری صفات ہاں جو تنزیہی صفات ہیں وہ ساری سبحان میں آ گئی. اور حمد میں ساری ثبوتی صفات آ گئی. گویا سارے عیبوں سے پاک بھی ہے، ساری خوبیوں کا مالک بھی، ہاں ساری خوبیوں کا مالک بھی وہی ہے. تو اس لیے فرمایا یہ 2 کلمے جس میں اللہ کی ہاں تعریف ہے، ہاں تسبیح ہے، تحمید ہے، یہ اللہ کو بڑے محبوب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین کلمے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہی جو اللہ نے اپنے فرشتوں کو سکھائے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. اور امام بخاری اس حدیث کو 3 جگہ پر اور بھی لائے ہیں بخاری میں، اور کتاب الدعوات میں یہ روایت لائے ہیں کہ جو یہ تسبیح 100 دفعہ روزانہ پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ جتنے کیا. اور فرمایا ساری مخلوق کو روزی ان کلمات کی وجہ سے دی جاتی ہے. کہہ دو ایک دم سارے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. اور نیت کرو کہ انشاءاللہ زیادہ اللہ توفیق دے دے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ 100 دفعہ تو روزانہ یہ تسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ. سب کی نیت ہے. اور میری بیٹیوں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، نیت کرو. آج جو بے دینی کا سیلاب آ رہا ہے، ان آواز کے ذریعے، دین کی دعوت کے ذریعے، اتباع سنت کے ذریعے، شرم و حیا والی زندگی کے ذریعے بے دینی کے اس سیلاب کو روکے گی. آج بے حیا عورتیں اسلام آباد کی سڑکوں پر جلوس نکالتی ہیں اور کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم. حالانکہ یہ جسم ہمارا تو نہیں، یہ جسم کس نے پیدا کیا؟ ہمارا تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ وہ پیدا تو اس نے کیا. اور کیسے پیدا کیا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا
خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے تین تین اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے. ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کو بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے تین اندھیروں میں بنایا. پانی پہ کوئی تصویر نہیں بنتی، لیکن اس نے میری اور آپ کی تصویر پانی پہ بنائی اور اتنی خوبصورت بنائی کہ دیکھ کر نان کے دار کے سارے خوش ہو گئے. یہ جسم کس کی ملکیت بولو؟ آنکھ کا نور کس نے دیا؟ یہ کانوں کے ایریل کس نے لگائے؟ یہ پیٹ کی ٹنکی کس نے بنائی؟ یہ دل کا پمپ کس نے بنایا؟ پاؤں کے پیر کس نے لگائے؟ تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی. جس نے جسم بنایا ہے استعمال کا طریقہ بھی، زبان یہ بولے یہ نہ بولے، آنکھ یہ دیکھے یہ نہ دیکھے، کان یہ سنے یہ نہ سنے، ہاتھ ادھر بڑھے ادھر نہ بڑھے، پاؤں ادھر جائیں ادھر نہ جائیں. اس نے یہ مشین بھی بنائی ہے، استعمال کا طریقہ بھی بتایا، اسی کا نام دین اسلام ہے. دین اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس مشین کے بنانے والے نے جو استعمال کا طریقہ بتایا ہے، جیسے میرے نبی چلا کر بتایا ہے، صحابہ نے جیسے چل کر بتایا، اسی کا نام دین اسلام ہے. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، اس زندگی کو عام کرو. دین اسلام نے عورت کو حیات اس مقام پر پہنچایا، اور آج عورت اپنے آپ کو نیلام کرتی پھر رہی ہے. ماچس کی ڈبیا، سرف کے ڈبے، اور کپڑوں کے ڈیزائن سے لے کر سائن بورڈ تک عورت کے عضو کو نیلام کیا جا رہا ہے. حالانکہ پردہ تو عورت کا زیور ہے. میں لندن کے قریب ایک قصبہ تھا ریڈنگ، وہاں ہمارے دوست ہیں، ان کا مدرسہ ہے بچیوں کا. کہنے لگے ایک گوری لڑکی، انگریز لڑکی، نوجوان